रहमानिर्रहीम। फ़हम दीन कोर्स के 5वें सबक के अंदर आज फिर हम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जो एक मुसलमान के अकायद और नज़रियात होने चाहिए वो पढ़ने लगे हैं। ये 5 सवालात हैं आज। पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला की सिफ़ाते कमालिया क्या हैं। सारे मिलके पढ़ें। अल्लाह की सिफ़ातें यानी सिफ़ाते कमालिया किन सिफ़ात को कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जवाब ये है इल्म, कलाम, हयात, कुदरत, सुनना, देखना वगैरह। ये जो सिफ़ात है ना, हम कहते हैं अल्लाह ताला हई है, हम कहते हैं अल्लाह क़य्यूम है, हम कहते हैं अल्लाह समी है, हम कहते हैं अल्लाह बसीर है। तो ये वो सिफ़ात हैं जो खूबियों वाली सिफ़ात हैं, समझ आइए। तो इनको कहा जाता है सिफ़ाते कमालिया। एक चीज़ होती है ज़ात, और ज़ात के साथ जो है कई सिफ़तें होती हैं। मसलन इंसान जो है, कोई शख्स हो, वो इंसान एक ज़ात होती है। तो ज़ात के साथ उसकी कभी वो हाफिज़ होता है, कभी आलिम होता है, कभी कारी होता है, कभी मुफस्सिर होता है, कभी मुहद्दिस होता है, कभी वली होता है, कभी गौस होता है, कभी कुतब होता है, कभी अब्दाल होता है। तो अल्लाह की ज़ात एक है, लेकिन अल्लाह ताला की सिफ़ात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात बहुत ज़्यादा हैं। बात समझ आ रही है? अल्लाह की सिफ़ात बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह की सिफ़ातें कमालिया जो हैं उनके अंदर इल्म है, इरादा है, समा है, बसर है, हयात है, कुदरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह की खूबियाँ हैं। सिफ़ात का मतलब अल्लाह की खूबियाँ हैं और इनको सिफ़ाते कमालिया कहा जाता है। फिर अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जिनको सिफ़ाते सुबूतिया कहा जाता है, और बाज़ सिफ़ात ऐसी होती हैं जिनको सिफ़ाते सल्बिया कहा जाता है। इनके बारे में हम इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे। दूसरा सवाल, सिफ़ते हयात का क्या मतलब है? सिफ़ते हयात का क्या मतलब है? तो जवाब यह है कि हयात का मतलब है ज़िंदगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा है, उसके लिए ज़िंदगी की सिफ़त साबित है, मगर ख़ुद ब खुद ज़िंदा है, अपनी ज़िंदगी के लिए किसी का मोहताज नहीं, और सारी मखलूक़ात ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी के लिए अल्लाह की मोहताज हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह की सिफ़त हयात का मतलब है अल्लाह ताला हई हैं। हई का मतलब है, हम जिक्र करते हैं या हय्यू, समझे? तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हई है, अल्लाह ताला ज़िंदा है, समझ आ गई। और अल्लाह ताला ज़िंदा होने में, ज़िंदा रहने में अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह के अलावा जितने भी जानदार हैं, वो चरिंद हैं, परिंद हैं, जमादात हैं, इंसान हैं, जिन हैं, जो भी है, जो मखलूक भी हैं, वो ज़िंदा रहने में, अपनी ज़िंदगी में वो अल्लाह ताला के मोहताज हैं। अल्लाह ताला की हयात जो अल्लाह की सिफ़त है, ये अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़त है। हम अगर ज़िंदा हैं तो हम अल्लाह की अता से ज़िंदा हैं, अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, अल्लाह के करम की वजह से हम ज़िंदा हैं। इसी तरह अल्लाह की बाकी सिफ़ात जो वो भी अल्लाह की ज़ाती सिफ़ात हैं। खैर, तीसरा सवाल ये है कि कुदरत के क्या माना है। सारे पढ़ें, कुदरत के क्या माना है। जवाब ये है कि कुदरत के माना ताकत और कुव्वत के हैं। कुदरत के माना ताकत और कुव्वत के हैं। यानी अल्लाह ताला तमाम आलम को पैदा करने, इन्हें कायम रखने, फिर फना करने, फिर इन्हें वजूद में लाने की ताकत रखता है। यानी अल्लाह ताला वो सारी कायनात को पैदा करने की ताकत रखता है। अल्लाह चाहे तो एक पल भर के अंदर, जिस तरह देखा ना तुर्की के अंदर जलजला आया, पल भर के अंदर अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को फना कर सकता है। अल्लाह ताला को सारी कायनात के अंदर इख्तियार है, क्योंकि अल्लाह ताला मालिक है और अल्लाह ताला खालिक है सारी कायनात का। अल्लाह ताला कायनात के अंदर जो चाहे, अल्लाह ताला जिस वक़्त चाहे वो कर सकता है। अल्लाह के इरादे के बग़ैर कायनात के अंदर एक दरख्त का पत्ता जो है वो भी हरकत नहीं कर सकता। अल्लाह के इरादे के बगैर, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कायनात के अंदर एक दरख्त का पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। चौथा सवाल ये है,
سننے، دیکھنے اور کلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کلام کرنے والا ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ سننے کا کیا مطلب ہے، دیکھنے کا کیا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے بچوں، جیسا جواب ہے چھوٹا سا۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے۔ اور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ باریک سے باریک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، باریک سے باریک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں دور و نزدیک کی کوئی قید نہیں، اجالے اور اندھیرے کا کوئی فرق نہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو دور سے پکارے یا قریب سے پکارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو ہم سننے میں محتاج ہوتے ہیں، کوئی قریب سے زیادہ قریب سے بات ہم سے کریں تو بعض اوقات وہ بھی سمجھ نہیں آتی، زیادہ دور سے کریں تو تب بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایک لمٹ، ایک حد، ایک فاصلے تک کوئی بات کریں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سننے میں وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا یہ آنکھ، کان اور زبان سے نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ انسان بھی میں بڑی پتے کی بات آپ کو آج بتانے لگا، ہم کہتے ہیں نا انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی بولتا ہے، اللہ بھی کلام کرتا ہے۔ تو اب اس کے اندر فرق کیا ہوگا؟ انسان اور خدا کے اندر فرق کیا ہوگا؟ تو فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو دیکھتے ہیں، ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے۔ ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کانوں سے پاک ہیں۔ ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہیں۔ اس لیے کہ آنکھوں کا ہونا، کان کا ہونا، زبان کا ہونا، اس کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آئیے، اگر جسم ہو تو جسم کے اندر بیماری بھی آتی ہے، جسم کے لیے جگہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، دوبارہ بولنے ذرا، اللہ جسم سے کیا ہے؟ اللہ جسم سے کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سننے میں اللہ کی ذات کے محتاج ہیں، ہم دیکھنے میں اللہ کی ذات کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے ذاتی طور پر، اللہ سنتا ہے حقیقی طور پر، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ذاتی طور پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے یا دیکھتا ہے وہ حقیقی طور پر دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ سننے کے اندر، نہ دیکھنے کے اندر، نہ بولنے کے اندر۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ذات کا ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے سننے کے لیے بھی محتاج ہے، توجہ سے سنیں، دیکھنے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب ہم اللہ کے محتاج ہوئے تو ہماری یہ جتنی صفتیں ہیں نا، جتنی صفتیں ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، یہ ساری عطائی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ عطائی ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں۔ اللہ کی جتنی صفات ہوتی ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کو جب کہتے ہیں نا کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، تو اللہ مدد کرتا ہے ذاتی طور پر۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کی مدد کرے، انسان کی مدد کرے، ڈاکٹر کسی کی مدد کرے، کوئی کسی کی مدد کرے، تو وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے، ہم داتا صاحب کو کہتے ہیں داتا صاحب دینے والے ہیں۔ تو اللہ اور داتا کے اندر فرق یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ذاتی طور پر دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے ولی ہیں، وہ دینے کے اندر جو ہے وہ اللہ
اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں، وہ دیتے ہیں عطائی طور پر، وہ دیتے ہیں مجازی طور پر۔ جیسے حضرت جبریل امین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں آپ کو نیک پاکیزہ ستھرا بیٹا عطا کرتا ہوں۔ دینے والا اللہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت جبریل کہتے ہیں میں دینے والا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے دینے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ جو ہے وہ ابری الاکمہ والابرص، کہ آپ جو ہے وہ مریضوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ تو مخلوق میں سے جو کچھ بھی ہم کسی مخلوق سے مانگتے ہیں نا، تو وہ اگر ہمیں دیتے ہیں اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی، تو وہ ذاتی طور پر نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہیں، اور اللہ کی صفات اللہ کی حقیقی صفات ہیں۔ بات لمبی ہو چکی ہے، آخری سوال ہے، صفت علم کے کیا معنی ہے؟ صفت علم کے جواب یہ ہے کہ علم کا معنی ہے جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر موجود چیز کو، ہر معدوم چیز کو جاننے والا ہے۔ معدوم کا مطلب ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئی، قیامت تک کنہوں نے پیدا ہونا ہے، دنیا کے اندر کیا کیا کچھ بننا ہے، بلڈنگیں بننی ہے، کیا سائنس نے ترقی کرنی ہے، سمجھیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے، وہ دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اللہ دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ کہتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے اندر سینوں کے اندر چھپا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جو ہے وہ خوب جانتا ہے، سمجھ آئیے۔ اور اللہ کا علم عدلی ہے، ٹھیک ہے، اور ذاتی ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کی صفات میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کی صفات ہے قدیم ہے۔ میں آج بول رہا ہوں، جب موت آئے گی تو بولنا بند ہو جائے گا، سمجھے۔ لوگ دیکھتے ہیں اس وقت تک جب وہ زندہ ہوتے ہیں، تو مرنے کے بعد یہ جتنی صفتیں ہیں، بولنا، سننا، دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات، سارے بولیں ذرا، اللہ کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے۔ اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، نہ اللہ کی ذات کو فنا ہے نہ اللہ کی صفات کو فنا ہے۔ مخلوق جو ہے وہ حادث ہے، اور مخلوق کی صفات بھی کیا ہے؟ حادث ہیں۔ مخلوق فنا ہونے والی ہے، اور مخلوق کی صفات جو ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ فنا ہونے والی ہیں۔ تو یہ 5 سوال ہم نے پڑھے۔ پہلے میں صرف سوال دہراتا ہوں، اللہ کی صفات کمالیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے وضاحت کی کہ علم، سمع، قدر وغیرہ۔ دوسرا سوال ہے صفت حیات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں۔ تیسرا سوال تھا کہ قدرت کے کیا معنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ سننے، دیکھنے، کلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب میں نے بتا دیا، اللہ ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ آگے میں 5واں سوال یہ ہے کہ صفت علم کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب میں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، ان عقائد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔